नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। आज की वीडियो मेरी फेवरेट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैंने ये वीडियो जब से मैं रिएक्शन कर रही हूँ तब से वीडियो शो होती है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं बनाने का क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। तो आज की वीडियो का टाइटल है कारबला का दर्द भरा किस्सा। दर्द भरा किस्सा। मतलब देखी था ना, दर्द होता है, दर्द कौन सा वर्ड हुआ पता नहीं। तो मौलाना तारिक जी मील जी बोलने वाले हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि कारबला क्या बोलते हैं मुहर्रम स्टार्ट हो गया है। हाँ। तो मेरे ख्याल से तो जहाँ तक मैंने सुना था या सुना ही था जहाँ तक मैंने कि 29 को होता है, यानी आज के दिन स्टार्ट होता है। तो अब ये नहीं पता कि आज स्टार्ट हो गया या कल से स्टार्ट होगा 30 से, तो बाकी जो भी होगा बता देना। और ये वाक्य है इमाम हुसैन का। अच्छा, एक बात मैंने और करनी थी कि हमने बहुत से वाक्य सुने, बहुत से क्या मतलब सुने हैं लगभग, तो हमने इमाम हुसैन के सुने हैं, इमाम हसन के, सही बात है ना, हजरत हसन के वाक्य हमने नहीं सुने। सो वो भी सुनेंगे, रिकमेंड करते रहना वो भी। सो इसको करते हैं प्ले एंड फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस के बाद हम तारिक मील जी का बयान सुनते हैं। सही बात है ना। और ये भी बात बताना कि मुहर्रम के मंथ में क्या होता है, ये मतलब मातम करते हैं या सिर्फ 10th मुहर्रम को करते हैं या पूरे मंथ में क्या क्या चलता है वो हमें जरूर बताना। और इस मंथ में आई थिंक मैरिजेस वगैरह भी नहीं होती, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि एक वो होता है ये मातम वाला या मॉर्निंग वाला जिसमें मौन रखते हैं, कुछ ऐसा मंथ होता है, तो नहीं शायद सुना है मैंने। तो बाकी बता देना जो भी डिटेल्स रहेंगी। तो उसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें। हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैं कभी तफसील में इस किस्से को नहीं सुना सका कि मेरे जज्बात मेरे ऊपर गालिब आ जाते हैं, मेरे अल्फाज बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, मेरा बंद टूट जाता है। लेकिन इसकी मिथ क्या है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 10 दिन रो पीट के तुम छुट्टी करो, इसलिए नहीं हुआ। एक सबक है, एक पैगाम है कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए इतनी बाजी लगानी पड़े तो लगाओ। भूखे प्यासे, ये गर्मी के रोजे आते हैं, 12 घंटे प्यास में आदमी तड़प के रह जाता है। तुम्हें खबर है मेरे नबी की औलाद 72 घंटे प्यासे, नबी की औलाद, पानी का कतरा नहीं। और आगे इंसान की शक्ल में दरिंदे खड़े हुए हैं। जब सारे जान निसार शहीद हो गए, थोड़ा सा सुना भी देता हूँ। जब सारे जान निसार शहीद हो गए तो पीछे अहलुल बैत रह गए। अहलुल बैत, सबसे पहले शहीद का नाम बताता हूँ, मुस्लिम बिन औसज, जो इमाम साहब के, इमाम अली मकाम के काफिले में जो पहले शहीद हैं, मुस्लिम बिन औसज। और उनकी तरफ से जो 2 पहले कत्ल हुए, सालिम और यसार, और उनको कत्ल करने वाले थे उबैदुल्लाह बिन उमैर अल-कल्बी। एक इब्न ज़ियाद का ग़ुलाम था, एक रबिया बिन ज़ियाद का ग़ुलाम था। वो दोनों निकले तो उसके मुकाबले के लिए बरबर बिन खुदैर और हबीब बिन मुताहिर निकले हुसैन अली मकाम के लश्कर से। तो उमैर बिन वहब कल्बी वो कूफे से उठ के आए थे, कूफे से बीवी समेत आए थे। बीवी का नाम उम्मे वहब, हबशी थे। कहने लगे मुझे अपने ऊपर कुर्बान होने थे, मैं अकेला इन दोनों को काफ़ी, इन दोनों को हटा दे। और नंगे बदन थे, नंगे बदन, जिस्म पे कुछ नहीं। कहा मैं तो मरने हूँ, मैं क्यों ज़िरा पामा जो मैं जीवना है, मैं तो मरना है। नंगे बदन थे। तो उनकी बीवी ने कहा इनको जाने दें, हम दोनों ने आप पर कुर्बान होने की नीयत की हुई। हमने कहा अच्छा, अल्लाह तुझे जज़ा खैर दे, जाओ। तो उस अकेले ने दोनों कम वक्तों को जहन्नुम में पहुँचा दिया, सालिम और यसार। तो उनमें से एक आदमी बोला, ये मरने आए हैं, अगर अकेले अकेले लड़ोगे तुम सबको मार देंगे। और तुसी तो जीवन दे तलबगार हो, मरण दे तलबगार है। मरण वाले नूं मारना कोई सौखा काम हुंदा है? वो इन पर कट्ठे हमला करो।
پھر حملہ عام ہوا تو پہلے شہید ادھر سے مسلم بن اوسج، جب وہ گر رہے تھے تو کہہ رہے تھے حسین کی حفاظت کرنا جب تک سانسوں میں سانس باقی۔ آپ کے لشکر میں ادھر زہیر بن القین، یعنی رائٹ سائڈ پر زہیر بن قین ایک چھوٹا جھنڈا، لیفٹ سائڈ پر حبیب بن مظاہر ایک جھنڈا، درمیان میں آپ کے بھائی عباس بن علی جن کے ہاتھ میں بڑا جھنڈا تھا اور بڑا نشان تھا، جو علامت تھا وہ عباس بن علی کے درمیان میں تھا۔ 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ جب انہوں نے پہلا حملہ کیا تو 32 نے 3000 کا منہ پیچھے کر دیا۔ تو ابن زیاد نے کہا پہلے ان کے گھوڑوں کو مارو، ان کے گھوڑوں کو مارو۔ تو 500 تیر اندازوں نے کٹھے ان کے گھوڑوں پہ تیر چلائے تو سب کے گھوڑے گر کے ختم ہو گئے۔ پھر ساری پیدل ہو گئے تو پھر میں اٹک جاتا ہوں، اس لیے پھر میں آخر میں بیچ میں زہیر کی شہادت سنا دوں۔ زہیر بن القین، جب نماز کا وقت آیا، ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، زہیر یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ ہاں، اگر 1439 سال میں نماز کی معافی ہوتی تو اہل کربلا کو ہوتی، لیکن حسین نے سجدے میں سر رکھ کے بتلایا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، سر کٹ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے ہو کر کہا کہ بھائی نماز کے لیے جنگ روکو۔ تو کوفی لشکر کا ایک سردار تھا حسین بن نمیر، اس نے کہا تمہاری تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا لعنت تجھ پر، تیری نسلوں پر، جس گھر کی تو فعل نماز ملی انہی کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو واپس آ کر کہنے لگا کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دے رہے۔ فرمایا نماز تو نہیں چھوٹے گی نا۔ یہ فیصلہ آباد والوں کو نہیں، 7 بر اعظم کے ایمان والوں کو پیغام ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ کی قسم کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر یہ چھوڑ دیتے۔ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنس پڑے۔ بہن نے پوچھا ایک ایڑا ہاسے دا ویلا ہے، موت سر تے کھلوتی ہے۔ فرمایا بہن ابھی اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، موجوں ہو گئی، لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ چھوڑ دیتے تو پھر گلستان کالونی والوں کو بھی گنجائش مل جاتی، چھٹی جا سکتی ہے۔ 6 بر اعظم کے انسانوں کو پیغام دیا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو، صلاۃ خوف۔ آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی۔ 15-20 تو پہلے شہید ہو چکے تھے، پھر آدھوں جنہوں نے نماز پڑھی تھی انہوں نے جنگ کی اور دوسروں نے جا کے نماز ادا کی۔ عصر سے پہلے سب۔ جب زہیر گرنے لگے تو انہوں نے حضرت حسین کے کندھے پر یوں ہاتھ مارا، گرتے گرتے اقبل ہدیت ہادیا مہدیا اليوم تلقى جدك النبي حسنا والمرتضى عليا والشهيد الجعفر الكمية واسد الله المحيا۔ ہاں آگے بڑھ، تیرے لیے تیرا نانا پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوا، آگے بڑھ، آج تیری ملاقات کا دن ہے۔ آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا، باپ علی سے ملے گا، چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائی۔ جب ایک چیز میں سنا گا، میں نے سن لی اب کیا جو آپ حسن والی بات کر رہے ہیں نا، حسن جو ہے پہلے شہید ہو گیا تھا نا، یہ چیز میرے کو آج پتہ لگ رہی ہے، کیونکہ کبھی یہ ذہن میں بھی نہیں نہ، ہم نے بہت ریئر واقعے ہیں حضرت حسن کے، تو یہ نہیں پتا ہمیں کہ وہ کیسے شہید ہوئے تھے، کیا ہوا تھا نا، پورا ہم نے ان کا بڑا دیر سنا ہے یار۔ چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حمزہ سے آج تیری ملاقات ہے۔ ان اشعار کے ساتھ آپ نے جان اپنے اللہ کو سپرد فرمائی۔ جب سارے جان نثار ختم ہو گئے، اب اہل البیت کی باری آئی ہے،
تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے علی اکبر نے تلوار اٹھائی کہ ابا جان آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا بڑھو اللہ کے نام پر، جا ملو اپنے اجداد کے ساتھ۔ تو بڑے حسین تھے علی اکبر، جس طرف گئے وہ آگے آگے، کوفی آگے آگے، یہ پیچھے پیچھے، تو 1 اور 3000 کیا مقابلہ تھا۔ آخر خاک و خون میں لوٹائے گئے، تڑپ کے گرے۔ تو پھر حسن کے بیٹے قاسم کا چچا، میں نہیں جانا، اس قافلے میں، اس حسینی قافلے میں اہل البیت وہ 17 قتل ہوئے، ان میں سب سے حسین قاسم تھے، قاسم بن حسن، قاسم بن حسن۔ جو حسن بڑے ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹا اور نیچے گرے، تو انہوں نے کہا یا عمہ، ہائے چچا۔ تو حضرت حسین زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن جس سے بجھتی شمع بھڑکتی ہے، اب زخمی شیر کی طرح لپکے اور کائی کی طرح مجمع کو چیرا۔ جب وہاں پہنچے تو وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور خاک و خون میں لت پت تھے، تو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ ان کی آخری ہچکیاں ان کے سینے پہ ختم ہوئیں۔ کہنے لگے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کو نہیں آ سکتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب تیرے نانے کی عدالت میں فیصلہ ہوگا۔ پھر ان کی لاش کو اٹھایا، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، علی کے بھائی لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بھائی عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی اور حسین بن علی، 5 بھائی پہلے لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ اون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سب اہل البیت ہیں جن کے لاشوں کے انبار ہیں۔ اور آخر میں ایک بچہ 2 سال کا عبداللہ، آپ کو خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس بچے پر بھی کوئی اس طرح کا ظلم و ستم ڈھائے گا۔ تو آپ جب اکیلے رہ گئے تو آپ نے کہا عبداللہ کو بھیجو۔ آخری ملاقات بیٹے سے، تو اس کو سینے سے لگایا، چوم کے یہاں بٹھایا۔ ابھی تقدیر کا کچھ امتحان باقی تھا۔ 2 سال کا بچہ، شامی لشکر سے بنو اسد کا ایک بنو ابن الموقب، اس نے تیر جو چلایا، خطا بھی جا سکتا تھا، یہاں آ کے لگا اور پار ہو گیا۔ بچے کی گردن ایسے ڈھلک گئی، یہاں امام علی مقام۔ ارے بھائیو، میں قطر ہاسپٹل گیا کسی کام، تو وہاں کسی کا بچہ تھا منگوڑے میں، ہاسپٹل میں، وہ اسے تڑپ رہا تھا، پتہ نہیں اس سے کیا تھا، اور اس کی ماں ایسے اس کو کھڑی دیکھ۔ یہ منظر میں آج تک نہیں بھولا، اس ماں کے چہرہ، صرف اس کی آنکھیں نہیں رو رہی تھی، مجھے اس کا سارا وجود روتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بچے کے اوپر ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، اچھا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا اس کو کیا تھا، وہ ایسے ایسے بے قرار ہو کے تڑپ رہا تھا۔ یہ 2001 کا واقعہ ہے، 16 برس گزر چکے ہیں، میں واقعہ نہیں بھول سکا ہوں۔ اس باپ کو سوچو جس کے سامنے 2 سال کے بچے کے گردن کے تیر پار ہو گیا ہو، اور پھر وہ خون، یہاں بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے کہا میرے رب بس تو راضی ہو جا۔
تو راضی ہے تو کم ہی بڑھ گئے. یہ پیغام ہے فیصل آباد کے تاجروں کو، پورے ملک کے تاجروں کو، پوری دنیا کے اہل ایمان کو، کہ اللہ کو پانے کے لیے ہر سودا قبول ہے، قبول ہے. ہاں پھر کھڑے ہو گئے کہ چل بچیا تو چل، تیرا پیو بھی آ رہا ہے. اور اب آپ کو شہید کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، زخموں سے چور تھے، لیکن ہر کوئی ڈرتا تھا بھئی میں نہ مارا. تو شمر آیا بدبخت، وہ کیوں نہیں قتل کرتے ہو؟ تو ابو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا وار سیدھا کیا، جو یہاں لگا، شانے پر لگا، تو اس سے آپ ڈولے. تو سنان بن انس نے سینے پر نیزہ مارا، اس سے آپ گرے. تو شمر نے کہا سر کاٹو. تو خولہ بن یزید آگے بڑھا، پھر ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نے اس کو گالی نکال کر پیچھے دھکا دیا، اور اس امت کا بدبخت ترین انسان جس نے میرے نبی کے نواسے کی وہ گردن کاٹی جس پر میرے نبی کے بوسے تھے، گردن کاٹ کے سر اوپر چڑھا دیا. پھر خیموں کی طرف بڑھے. تو اللہ کو زندگی مقصود تھی، آل رسول کی نسل چلنی تھی. تو علی بن الحسین بیمار تھے، جن کو زین العابدین، اب ابھی میں ان کا قصہ سنایا. اس پر شمر کی تلوار رک گئی کہ چلو بیمار ہے چھوڑ دیا جائے، بیمار ہے چھوڑ دیا جائے. تو خواتین، بچے، حضرت علی کی بیٹیاں فاطمہ بنت علی، زینب بنت علی، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ بنت حسین، اور آپ کی بیگم رباب، آپ کو بیویوں میں سب سے محبوب بیوی تھی رباب. آپ فرمایا کرتے تھے جب رباب میکے چلی جاتی ہے تو میری تو نیند ہی اڑ جاتی ہے، اتنا ان سے پیار تھا. وہ بھی ساتھ تھی. ان سب کو ان کے کانوں کی بالیاں کھینچ کے اتار دی. پھر ابن سعد نے کہا 10 گھوڑ سوار آؤ. انہوں حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے. جب قافلے کو گھسیٹ کے باہر لائے، لے جانے لگے، تو حضرت زینب نے دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. سب سے معصوم سر عبداللہ بن حسین، وہ بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. ہم نے کربلا کو افسانہ بنا دیا، یہ کمائی کا ذریعہ بنا لیا. یہ ایک پیغام ہے طبقات امت کے لیے، مت ضمیر بیچو، مت ضمیر بیچو. ٹکڑے ٹکڑے بدن. تو حضرت زینب کی زبان سے چند الفاظ نکلے جنہوں نے، آپ حیران ہوں گے، کوفی لشکر والے رونے لگے جو ابھی قتل کر رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وا محمدا وا محمدا. اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء. وا محمدا وا محمدا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، بناتک السبایا ذریتک مقتلہ تصفی علیہا الریاح. آج حسین کی بارات ہے محمد مصطفیٰ، آج تیرے نواسے کی بارات ہے. آج اس نے اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہے، اپنے خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہے. آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا، آج وہ سرخ جوڑے میں بہت پیارا لگ رہا. اس کا جسم بکھرا ہوا ہے، اس کی بوٹیاں بکھر گئیں، اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. آج اس کا لاشا پڑا ہے. یا ہے محمد مصطفیٰ، آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کی اجازت نہیں دی تھی ان بدبختوں نے. تو تصفی علیہ الریاح،
کوفے والوں نے کفن بھی نہیں دینے دیا تو ہم ہوا نے مٹی اڑا کر آپ کی اولاد کو مٹی کا کفن پہنا دیا ہے. ہاں یہ کٹا ہوا سر پھر صرف حسین کا ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے منہ پہ چھڑی ماری, پھر چھڑی ماری, پھر کہنے لگا میں نے ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مر کے بھی چہرہ مسکراتا چمکتا ہو. تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر کہا او ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا نہ کر, میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے, نہ کر. کہنے لگا تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا, تیری عقل خراب ہو گئی ہے. تو میں میری نہیں تیری عقل بگڑی ہے, آنے والے دن تو دیکھے گا تیرے ساتھ کیا ہوگا. پھر یہی سر یزید کے سامنے رکھا گیا, اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے, کہنے لگے نہ کر, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. میرے بھائیو نماز کا وقت قریب ہو گیا, بلکہ میں نے زیادہ وقت لے لیا ہے. میں کسی کی تفصیل تو زندگی بھر کبھی نہیں سنا سکا, اشارے کر دیتا ہوں, پڑھو اس کو, پڑھو خود پڑھو, پیغام لو, پیغام لو. سو یہ تھا ویڈیو مولانا طارق جمیل جی کا, اور آنکھیں اور دل نم ہو گیا یہ قصہ سن کے. مطلب میرے خیال سے آج ہم نے فرسٹ ٹائم اتنی باریکی سے ایک ایک الفاظ ایک ایک لفظ سنا ہوگا اس قصے کا نا. اینڈ کچھ بولنے کا من میرا بالکل نہیں کر رہا, جس سے انہوں نے وہ عبداللہ والی بات تو سنائی ہے نا, اس کو سن کے تو بڑا 2 سال کا بچہ نا, ان کا کہ 72 سر جو تھے مطلب اوپر, وہ مائی گاڈ صحیح بات ہے. مطلب یہ آئی تھنک سب سے بڑی قربانی ہے میرے خیال سے نا اسلام میں, جہاں تک ہم نے سنا ہے. نہیں پر پروفیٹ محمد کی قربانی کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, پر یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے, بہت ہی بڑی, بہت بڑی یار کربلا کی. تبھی اس منتھ کو ایسے مطلب مارننگ کا منتھ کہا جاتا ہے نا, کہ سبھی مطلب مون رکھتے ہیں اس منتھ میں, اور جو سب ہوا ہم خود دیکھ رہے ہیں نا. مطلب ایک اپنے دین کو بچانے کے لیے, اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین نے مطلب اتنی بڑی قربانی دی ہے, تو اس کا مطلب کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے. اس میں سکھایا کہ نماز آپ لوگ 1 منٹ بھی نہ چھوڑے. انہوں نے جنگ کے ٹائم بھی نماز پڑھی, تو انہوں نے اس کا یہی مقصد دیا ہے, بعد میں بولا ہے کہ نماز پڑھو آپ لوگ. صحیح بات ہے, نماز پڑھنی چاہیے, کیونکہ حضرت حسین جو جنگ میں تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنی جنگ کے ٹائم میں. چاہے آپ کسی بھی کام میں ہو لیکن نماز ضرور پڑھو, وہ آپ کی سب سے پہلے پرائرٹی ہے. تو یہ تھی ویڈیو. اور باقی یہ کہ حضرت حسن کے بارے میں زیادہ ہم نے نہیں سنا ہے, ان کے بارے میں زیادہ پتہ بھی نہیں ہے, ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی, کیا تھا واقعہ, کیونکہ ہم نے سنا ہی نہیں یار کبھی بھی کچھ, ہے نا. 3 بار آپ نے یہ بات بول دی, ایک بار سے تو نہیں پتا تبھی بولی ہے, اچھی بات ہے بولی, تو یہ بتا دیں گے. آپ کو بتا رہی ہوں میں, نہیں تو مجھے تانا مار رہی ہے نا, 3 بار بول دیا ہے. سو یہ تھی ویڈیو, ہوپ سو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو. سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.